तभी अब्बा की कराह ने हमें चौंका दिया। हम लपक कर उनके करीब पहुंचे तो वो अपना गला पकड़े तड़प रहे थे। उनकी आंखें हलकों से बाहर निकली पड़ रही थीं। मुंह पूरा खुल गया था। वो दोनों हाथों को इस तरह हरकत दे रहे थे जैसे किसी अनदेखे फंदे या हाथों को अपनी गर्दन से हटाना चाहते हों, जैसे कोई उनका गला गौंट रहा हो। अम्मा चीख कर उन पर झपटी और दूसरे ही लम्हे वो पूरे जोर से सामने की दीवार से जा टकराई। एक दिलदोज़ चीख उनके हलक से निकली। मैं दूसरी दीवार का सहारा लिए खड़ा था। मेरे कदम जैसे किसी ने जकड़ लिए थे। मैं कोशिश के बावजूद न अम्मा के पास जा सका और न अब्बा की मदद कर सका। अम्मा की चीख और अब्बा के हलक से निकलने वाली गुड़गुड़ाहट इतनी ऊंची थी कि बड़ी फूफी और मेरी बहनें रोती पीटती कमरे में दाखिल हो गईं। फूफी तो अब्बा की तरफ भागी और बहनें अम्मा की तरफ। मैं किसी बुत की तरह दीवार से लगा ये सब तमाशा देख रहा था। मुझे अब भी किसी ने मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैं बावजूद कोशिश के अपनी जगह से हिल न सका। पूरे जिस्म में सिर्फ मेरी आंखें थीं जो सब कुछ देख रही थीं, वरना पूरा जिस्म ही बेजान हो चुका था। और तभी मैंने अब्बा के गले से लिपटा हुआ सुनहरे रंग का वो सांप देख लिया जिसने अब्बा की गर्दन के गिर्द अपना जिस्म लपेटा हुआ था। अब्बा के हाथ उसे अपनी गिरफ्त में लेने में नाकाम थे। वो अपने बल कस रहा था और अब्बा की आंखें अपने हलकों से बाहर निकलती जा रही थीं। कमरे में एक भौचाल सा आया था। पुप्पी और बहनें चीख चीख कर रो रही थीं। अब्बा के हलक से निकलने वाली गुड़गुड़ाहट खौफनाक हद तक बुलंद हो चुकी थी। अम्मा के सर से खून बह रहा था और उनका बेजान जिस्म फर्श पर पड़ा था। खिड़की से बाहर गहरी तारीकी और गजब का सन्नाटा था। यूं लग रहा था सारी दुनिया मर चुकी हो। किसी को इस हवेली के इस अंदरूनी कमरे में गूंजने वाली चीखें सुनाई नहीं दे रही थीं। मेरे देखते ही देखते अब्बा बेहिस्सो हरकत रह गए। इसी लम्हे किसी की दबी दबी हंसी की आवाज़ सुनाई दी और फिर वो आवाज़ जैसे तमाम कायनात को अपनी लपेट में लेती चले गई। पुप्पी और बहनों की आवाज़ें घुट कर रह गईं और यूं लगने लगा जैसे हवेली के सारे कोनों, सारी दीवारों और सारी खिड़कियों में वही दबी दबी हंसी बड़ी हो जो इस वक्त पूरी कुव्वत से उभरने लगी थी। मैंने खिड़की से बाहर वही साया देखा, हवा के दोष पर चलता, साड़ी में लिपटा, आहिस्ता आहिस्ता हवेली से दूर होता जा रहा था। इस साये की आंखों से ओझल होते ही जैसे मुझे झटका सा लगा और मैं अपने हवासों में आ गया। मेरे बेजान जिस्म में जान पड़ गई और मैं भाग कर पहले अब्बा और फिर अम्मा के पास पहुंच गया। अब्बा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो चुके थे, मगर अम्मा बेहोश थीं। मैंने चीख कर पानी मांगा। मेरी बहनें और पुप्पी जो अब भी अपने होंठों को बेचे आंखें फाड़े पागलों की तरह चारों तरफ देख रही थीं, जैसे मेरी आवाज़ सुनकर होश में आ गई। पानी के छींटे पड़ते ही अम्मा को होश आ गया। पुप्पी इनके माथे का खून साफ कर कर दुपट्टा बांध चुकी थी। जख्म ज्यादा गहरा नहीं था। होश आते ही अम्मा अब्बा के पलंग की तरफ लपकी और फिर उनकी दिलदोज़ चीखों ने एक बार फिर क़यामत मचा दी। पूरी हवेली लरज़ उठी। मैं अम्मी से लिपट गया, बिलक बिलक कर रोने लगा। मैंने पहली बार अम्मा को पिछाड़े मारते रोते देखा था। वो मजबूत और साबर सी औरत इस वक्त टूट फूट कर बुरी तरह से बिखर चुकी थी। अगले रोज फिर हवेली में दूर तक सफेद चांदनियां बिछी हुई थी। अम्मा ने सबको यही बताया था कि अब्बा पर दिल का दौरा पड़ा था। वो बहन की मौत से बेहाल थे, इसीलिए दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। अब्बा के चेहरे पर गला घूंटे जाने के आसार कतई ना थे।
نہ آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر تھی، نہ زبان نکلی ہوئی تھی اور نہ ہی گلے پر کوئی نشان تھا۔ پھوپھی کی موت سے سب واقف تھے۔ دادی کی موت کا واقعہ بہت پرانا ہو چکا تھا، اسی لیے لوگوں نے ایسا کوئی خوف محسوس نہ کیا، اور اس بار کمروں میں بچھی ہوئی چاندنیاں خالی نہ تھی۔ جنازے میں کافی لوگ شریک تھے۔ یہ موت بالکل نارمل لگ رہی تھی اور کسی کو احساس بھی نہ تھا کہ رات اس حویلی کے مکینوں پر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ کل رات پہلی بار سب نے وہ سایہ دیکھا اور اس کی ہنسی کی آواز سنی تھی۔ ابا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے اور کرب سے تڑپتے دیکھا تھا۔ اماں پھر کمر کس کر کھڑی ہو گئی تھی۔ انہوں نے سب کو سمجھا دیا تھا، اب بھی ان کی آنکھیں سب پر لگی ہوئی تھیں۔ گو اس وقت وہ ایک کونے میں بیٹھی تھیں، مگر سپاڑا اب بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ تلاوت کی میٹھی آواز میں لرزش ضرور تھی، مگر زبان میں لڑکھڑاہٹ نام کو نہ تھی۔ میں مردان خانے سے زنان خانے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ یہ سب سنبھالنا میرے اکیلے کے بس کا نہ تھا۔ تایا اور دونوں چچا صبح سویرے والی گاڑی سے آ چکے تھے اور وہی سب کام سنبھالے ہوئے تھے، مگر میں بھی حت المقدور ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ میں نے ابا کا دیا ہوا چاندی کا تعویذ اپنی جیب میں رکھا ہوا تھا اور چاندی کا وہ کڑا جسے ابا نے رات مجھے دکھایا تھا اپنے بکس میں کپڑوں کے درمیان چھپا چکا تھا۔ ابا کے سوئم کے روز میں اماں کے سرہانے بیٹھا تھا۔ اماں خالی خالی آنکھوں سے چھت کو تک رہی تھی۔ پھوپھی اور بہنیں اپنے کمروں میں تھیں۔ ابا کا پلنگ خالی تھا۔ اماں اچانک میری جانب مڑی۔ وقار، تیرے پر دادا جیسا جلاد میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ شکنتلا تیسری لڑکی تھی۔ اماں، مگر میں نے تو ابا کہہ رہے تھے۔ وہ تجھ سے کیا کہتے بیٹا؟ اپنے دادا کے کون کون سے عیب گنواتے؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب عذاب صرف شکنتلا کو مارنے سے ہی آ رہے ہیں، مگر میں جانتی ہوں بیٹا کہ یہاں دو اور معصوم لڑکیوں کی روحیں بھی ماتم کرتی ہیں، بین کرتی ہیں بیٹا۔ شاید تیرے باپ کو ان کے بارے میں علم نہ ہو، مگر عصمت بیگم کی چیخیں میں نے سنی تھی۔ اسے سولت بیگ کے قدموں میں گڑ گڑاتے ہوئے بھی میں نے دیکھا تھا۔ اماں ایسے بول رہی تھی جیسے خود سے باتیں کر رہی ہوں۔ میں بڑے انہماک سے سن رہا تھا۔ عصمت بیگم کون تھی اماں؟ میں نے ان کے ماتھے پر آئے بالوں کو انگلیوں کی پوروں سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ مرزا نادر شاہ کی بیٹی تھی میری سہیلی۔ انہیں سولت بیگ نے میری شادی پر دیکھا تھا۔ شاید اسی وقت ان کی ہوس نے قسم کھا لی تھی کہ وہ اسے تباہ و برباد کر دیں گے۔ میری شادی کے صرف 3 ماہ بعد ہی کی بات ہے۔ میں دادا جی کو دودھ دینے اوپر گئی تھی۔ اس روز ہماری نوکرانی رحمت بی بی بیمار تھی۔ انہیں دودھ پہنچانا اسی کی ذمہ داری تھی۔ وہ بخار میں نڈال پڑی تھی۔ تب مجھے دھیان آیا کہ دادا جی کو دودھ دینا ہے۔ میں اس حویلی میں نہیں آئی تھی، اس کے اسرار سے واقف نہ تھی اور نہ ہی طور طریقوں سے۔ میں دبے پاؤں اوپر پہنچی تو دادا جی کے کمرے سے آتی سسکیوں کی آواز نے میرے قدم تھام لیے۔ میں نے کان لگائے تو عصمت بیگم کی آواز سنائی دی جو دادا جی سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، رو رہی تھی، مگر جانے ان پر کیسا شیطان سوار تھا کہ انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں نے عصمت بیگم کی دبی دبی چیخوں کی آواز سنی اور الٹے قدموں نیچے بھاگی۔ میں تمہارے دادا کو بتانا چاہتی تھی، مگر وہ باہر تھے۔ میں ساس کے کمرے میں گئی۔ وہ خاموش مورتی بنی بیٹھی تھی۔ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر انہوں نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، دلہن بیگم، خاموش رہنا۔ یہاں لبوں پر آئے ہوئے الفاظ گلے کا پھندا بھی بن جاتے ہیں۔ ان کے لہجے میں کرب کے ساتھ ایک عجیب سی صفاقی بھی تھی۔ میں گھبرا کر پلٹ گئی۔ میرا جی چاہا کہ میں چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں کہ عصمت بیگم کو خطرہ ہے
اسے بچا لو، مگر عین اسی لمحے میں نے عصمت بیگم کو سسکتا ہوا سیڑھیوں سے اترتے دیکھا اور میں لپک کر دروازے کی آڑ میں ہو گئی۔ انہیں دیکھ کر دل کو ڈھارس سی ہوئی تھی۔ خیال آیا تھا کہ شاید دادا جی کو رحم آ گیا ہو۔ میں عصمت بیگم کے باہر جانے تک یوں ہی دروازے کی آڑ میں کھڑی رہی۔ میں ان کے سامنے آ کر انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عصمت بیگم کے والد دادا جی کے دوستوں میں سے تھے۔ یہ برابر حال خالی حویلی انہی کی تھی۔ میں اسی رات لمحہ بھر کو بھی نہ سو سکی تھی۔ شاید تڑکے میں کسی وقت آنکھ لگی ہوگی کہ رحمت بی بی نے جگا دیا۔ آنکھ کھلتے ہی جو خبر سنی وہ میرے ہوش اڑانے کو کافی تھی۔ عصمت بیگم نے گلے میں دوپٹے کا پھندا ڈال کر خودکشی کر لی تھی۔ اماں خاموش ہوئی تو میں نے خود میں عجیب سنسنی سی محسوس کی۔ مجھے مرزا صولت بیگ سے شدید نفرت محسوس ہوئی اور شرم آئی کہ میں ایک ایسے شخص کی نسل سے ہوں جو بدترین عیاش، قاتل اور سفاک تھا۔ مرزا نادر شاہ شریف آدمی تھے۔ انہوں نے اس قصے کو اچھالنے کی بجائے دبانے کی کوشش کی اور ایک روز چپکے سے یہ حویلی چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ اماں نے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، اور اماں وہ تیسری لڑکی کون تھی؟ وہ مالی کی بیٹی خضرا تھی، 14-15 برس کی بچی، معصوم اور حیران آنکھوں والی، غریب کی بیٹی تھی، اسی لیے چکا چوند کو پسند کرتی تھی۔ مرزا صولت بیگ نے اسے اپنی امارت کی چمک دکھائی، رنگین دوپٹے اور چوڑیاں، اور پھر انہی معمولی چیزوں نے اسے ڈس لیا۔ میں نے ہی اسے آخری بار پھول باغ والی حویلی میں جاتے دیکھا تھا۔ میں اس روز مطلوب چچا کی بیٹی کی مہندی میں جا رہی تھی۔ ہمارے ٹانگے میں چاروں طرف چادریں تنی ہوئی تھی۔ پھول باغ قریب آیا تو جانے کیوں میں نے پردے کی جڑی سے اس جانب نگاہ کی۔ وہ ہرے رنگ کا کامدانی کا دوپٹہ لپیٹے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی پھول باغ والی حویلی کے گیٹ سے اندر جا رہی تھی۔ میں اسے وہاں دیکھ کر چونک اٹھی تھی، کیونکہ آج صبح ہی میں نے اپنی ساس کو کہتے سنا تھا کہ دادا جی آج تمام دن پھول باغ میں رہیں گے۔ ان کے کچھ انگریز دوست آ رہے ہیں جن کے کھانے پینے کا بندوبست اس حویلی میں کیا گیا ہے۔ میں مطلوب چاچا کے گھر تمام دن بے چین رہی۔ شام ہوتے ہی میں نے جہاں آرا کو ساتھ لیا اور گلیوں سے ہوتی ہوئی پھول باغ کی طرف چل دی۔ میں نے اپنی اماں کا برقع اوڑھا ہوا تھا، اسی لیے پہچان لیے جانے کا خوف بھی نہیں تھا۔ اور پھر جہاں آرا میرے بھائی کے سالے کی بیٹی تھی۔ ابھی میں گیٹ سے اندر داخل ہی ہوئی تھی کہ میں نے پھول باغ کے بڑے حوض کے قریب دادا جی کو پریشانی کے عالم میں ٹہلتے دیکھا۔ وہ نوکروں پر چیخ رہے تھے اور نوکر حوض میں گوتے لگا لگا کر باہر آ رہے تھے۔ چند ہی لمحوں بعد میں نے دیکھا کہ گوتے لگا کر باہر آنے والے نوکر کسی چیز کو گھسیٹتے ہوئے دادا جی کے قریب لا رہے تھے۔ میں اس جگہ سے کافی دور تھی، مگر پھر بھی گھسیٹی جانے والی چیز دادا جی کے پاس روشنی میں لائی گئی تو میں اس ہرے کامدانی کے دوپٹے کو پہچان گئی اور پھر مجھ سے وہاں کھڑا نہ رہا گیا۔ میں گرتی پڑتی واپس آ گئی۔ مہندی کی رسم میں میں کسی پتھر کے بت کی طرح شریک رہی۔ رہ رہ کر خضرا یاد آ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ لاش میں تبدیل ہو چکی تھی اور اب تک اسے وہیں پھول باغ کے کسی کونے میں دفن کیا جا چکا ہوگا۔ اس رات مطلوب چاچا کے گھر رکنے کا پروگرام تھا، مگر میں نے ملازم کو بھیج کر ٹانگا منگوا لیا اور رات کو گھر واپس آ گئی۔ حویلی کی تیسری منزل روشن تھی، گویا دادا جی واپس آ چکے تھے۔ اس رات میں برداشت نہ کر سکی اور میں نے اپنی ساس کو خضرا اور عصمت بیگم کے بارے میں بتا دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس پر وہ کچھ نہ کچھ ہنگامہ ضرور ہوگا، مگر میری ساس یعنی تمہاری دادی خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی اور جب بولی تو ان کے لہجے اور چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ دلہن بیگم، یہ مردوں کے کھیل ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ ابا جی کیا کر رہے ہیں،
مگر نادر شاہ نے مقدمہ واپس نہیں لیا اور خزرہ کے باپ نے ہمارے خلاف جھوٹی گواہی دی تھی۔ وقار الحسن، ان کے منہ سے یہ جملے سن کر میں ساکت رہ گئی۔ مجھے گمان بھی نہ تھا کہ تیری دادی ایسی شفاق ہو سکتی ہے۔ باہر سے نرم و ملائم، ہنس مکھ، رحم دل اور ملنسار نظر آنے والی ہستی اندر سے کیسی کڑکھت ہوگی، یہ تو سوچا بھی نہ تھا میں نے۔ گویا دادی سب کچھ جانتے بوجھتے انجان بن کر ان کے ہر جرم کی معاونت کر رہی تھی، محض معمولی دشمنی کی بنا پر۔ نادر شاہ کا مقدمہ زمین کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے دائر ہوا تھا، جس کا نعم البدل یقیناً ان کے جوان بیٹے کی موت نہیں ہو سکتی تھی۔ اور خزرہ، وہ غریب معصوم لڑکی جسے اس مقدمے کی تفصیل تک معلوم نہ تھی، جس میں اس کے باپ نے گواہی دی تھی، بے قصور ماری گئی۔ اور شاید اس وجہ سے تیری دادی کی موت بھی بالکل اسی طرح سے ہوئی جس طرح دادا جی کی ہوئی تھی۔ اماں کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا تھا، ان کا چہرہ پیلا تھا، وہ اب بھی رو رہی تھی۔ اماں، مگر ابا نے تو کچھ نہیں کیا تھا نا؟ پھر وہ، میں بول اٹھا، انہوں نے اور ان کے باپ یعنی تیرے دادا نے شکنتلا سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا تھا، اس کے پیروں کا کڑا چھپا دیا تھا، شاید اسی لیے۔ مگر کیوں اماں؟ جھوٹی عزت کی خاطر، اس حویلی کی جھوٹی آن بان کی خاطر۔ مگر مجھے یقین ہے وقار، تم اس عذاب سے نجات حاصل کر لو گے۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا تمہیں بتا دیا وقار الحسن، تاکہ تم شکنتلا کی روح کا سکون اسے لٹا دو۔ میں جانتی ہوں کہ اب تمہاری باری ہے، اب وہ تمہارے پیچھے لگ جائے گی۔ تم خدا کو ہر لمحہ یاد کرتے رہنا، وہ تمہیں صرف ایک صورت میں نقصان پہنچانے سے باز رہے گی کہ تم حقیقت کو حقیقت سمجھو اور ظلم کے خلاف جہاد کرو، اسے سکون دینے کا عزم کرو، کسی عورت پر بری نگاہ نہ ڈالو، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا۔ وقار الحسن، میری ان نصیحتوں کو بھول نہ جانا، مجھے اپنی بچیوں کی فکر ہے، ان کی عمر نکل گئی تو میں سکون سے مر بھی نہ پاؤں گی۔ اماں پھر رونے لگی۔ میں بھی آپ دیدہ ہو گیا، اب تو خود مجھے بھی اس کا احساس ہو گیا تھا کہ بہنیں بڑی ہو رہی ہیں۔ ان کی طرف سے اماں کی پریشانی درست تھی۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اب کتنا عرصہ خاموشی رہے گی، یا یہ کہ پھر کوئی نیا عذاب ہمارا منتظر ہوگا۔ بہرحال مجھے انتظار کرنا تھا، سو میں صبر و سکون سے انتظار کرنا چاہتا تھا۔ اب گھر میں اماں اور میرے سوا کوئی ایسا نہ تھا جس کی طرف سے پریشانی ہوتی۔ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ شکنتلا عورتوں اور بالخصوص کنواری لڑکیوں کے لیے کوئی پریشانی پیدا نہیں کرتی۔